खैर कैमरे के सामने एदाद व शुमार का गोरख धंधा बना के पेश करने में सबसे बड़ा अवार्ड हफीज साहब को हम देते हैं। क्लियर कर दूं कि राजा जकरिया बिल्कुल भी मिनिस्ट्री नहीं छोड़ रहा। सही, बिल्कुल भी। ये आप लिख के लेना एक बार। समझते हैं कि ऐसे में मिनिस्टर से ज्यादा स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स को फोकियत दी जा रही है। एहसास तो होता है। दो आज़ादी मार्च रवाना हो गए या एक ही होगी। सही, एक ही आज़ादी। इंतहाई जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहा हूँ। सही। हमेशा हल्का नंबर 2 ने पार्टी के लिए वफा किया है। ज्यादा लोग यहाँ से जाते हैं। आप समझते हैं कि इख्तिलाफ कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूं ताहिर राना। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 2 सालों में सूबाई हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में कितना किरदार अदा किया, इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फ़तहुल्लाह खान साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू मिनिस्टर साहब, इसी स्टूडियो में आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि गुज़िश्ता साल कि फरवरी से गिलगित में तरक्की नज़र आएगी, काम होता हुआ नज़र आएगा। आप उस बात पे कायम है और तरक्की हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, आपका शुक्रिया। आपने दावत दी आवाम को, नाजरीन को, हाजरीन को, सबको गवर्नमेंट की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो देने का मौका आपने फराहम किया। तरक्याती जो हमारी स्कीमें 747 के करीब की, जो हमारी 46 के करीब की जो स्कीमें थी, उसमें से 95% स्कीमों के एडमिन अप्रूवल जारी होके मुख्तलिफ अज़ला में, मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त टेंडर प्रोसेस है। आपके इस ऑफिस से 2 किलोमीटर के फासले पे जो टेंडरिंग एक डिपार्टमेंट है, PWD वाटर एंड पावर, वहाँ से आप सारा रिकॉर्ड किसी भी HCM से ले सकते हैं कि PTI की हुकूमत 2020 15 नवंबर को बनी, उससे लेके अब तक नई जो स्कीमें हैं जो हमने अपने लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के रखी थी, उस पे कितने एक के टेंडर हुए हैं। मैं यहाँ ऐसे ही दावा करूँ तो दावा तो वो होता है जो मुस्तकबिल में करने वाली बात होती है। जी बिल्कुल। ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि आप इसका रिकॉर्ड ले सकते हैं। बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर नज़र भी आ रहा है। अब जो गिलगित शहर के जो मेन इश्यूज हैं, जिसके ऊपर पानी का इशू है, आपका मैक्सिमम जो इशारा होगा वो यही होगा। उस वाटर सप्लाई की 50 करोड़ वाली स्कीम जो पिछले साल हम बैठ के बात कर रहे थे, जी जी बिल्कुल, उसके ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि उसका जो फिजिबिलिटी है, उसकी कंसल्टेंसी है, उसका टेंडर 3 महीने पहले हुआ है। ठीक है। और 4 महीने की डेट लाइन थी। कंसल्टेंसी कंप्लीट करके मेन के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। सही। 3 महीने हो चुके हैं, 1 महीना रहता है। उसके बाद उसमें सकवार, मिनावर, जुटियाल का एरिया और शहरी एरिया तकरीबन कंप्लीट है उसकी फिजिबिलिटी कंसल्टेंसी। चूँकि गिलगित शहर में अगर कोई सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो पीने का पानी, वो इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ आबादी अचानक बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। पिछले 15 से 20 सालों में गिलगित की अपनी आबादी को आप अगर थोड़ा सा सामने रखें और आज जो बाहर से इनफ्लो यहाँ जो ज़्यादा हुआ है वो अपने पुश्तनी बाशिंदों से बाहर के लोग ज़्यादा आबाद हुए। सही बात है। एक तो ये है। फिर रोड्स के ऊपर आप आ जाए, ये भी आप PWD से आप ज़रूर वेरीफाई कर लें कि जो सड़कें हमने रखी थी सब इस वक्त टेंडर डेट्स के ऊपर है। सही। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये बात आप कह रहे हैं और हमें भी पता है कि बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट सूबाई हुकूमत के पिछले 2 साल में अच्छे खासे टेंडर हो गए, क्योंकि हम मीडिया से तो इश्तिहार आता है, टेंडर का इश्तिहार आता है, हमें पता चलता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसको प्रोपेगेट उस तरीके से नहीं किया जा रहा। आप सूबाई वजीर इत्तलात हैं, इसकी कहाँ पे इसका गैप है कि नज़र नहीं आता लोगों को? देखें, नज़र भी खैर लेंस वाली बात है, आप किस नज़र से किस चीज़ को देखते हैं। अक्सर जो मैं एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हूँ और पॉलिटिकली तौर पे भी मैं फील्ड में बड़ा अरसा में रहा हूँ। आपका जो सहाफ़ियों का जो मजाज होता है,
وہ بھی ہمیشہ نگیٹو چیزوں کو اٹھانے کا ہوتا ہے. پازیٹیو چیزوں کو یقیناً عام پبلک بھی نا, ہماری جو ویورشپ ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں یہ ہو رہا ہے, وہاں پہ وہ ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, اس چیز کو بھی نہیں دیکھتی ہے. یعنی کہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی رپورٹ نہیں سر پبلک بھی اس مزاج کی نہیں ہے. پبلک وہ مرچ مسالوں کی جو خبریں ہیں, دڑام تختہ, یہ گیا وہ گیا, یہ آیا وہ آیا, اس چیز کو زیادہ وہ کرتی ہے. ادروائز آپ کے ہی پروگرام میں کئی دفعہ میں آیا ہوں اور چینلز پہ میں گیا ہوں. ہماری پوری ٹیم صوبائی گورنمنٹ کے مختلف ٹائمز میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ہماری کیبنٹس کی میٹنگز ہوتی ہیں, پھر باہر نکل کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں, ہم نے کیا کیا مطلب صوبے کے لیے کیا ہے, ریفارمز کی ہیں, وہ ساری چیزیں تو خیر ود دا پیسج آف ٹائم ہوتا ہے. صحیح. چلیں ڈیولپمنٹ سے ابھی تھوڑا سا سیاسی ماحول کی طرف بھی آئیں گے اور جو اسمبلی کی صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے. آپ نے حال ہی میں ایک بہت بڑی ورکرز کنونشن منعقد کی, ہم خود بھی آئی وٹنس ہے, اچھی خاصی تعداد لوگوں کی وہاں جمع ہوئی, لیکن ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کے ورکر کم عام لوگ زیادہ تھے. بس ابھی ناقدین کو میں کیا کہوں, وہ ناقدین ہی ہیں. دیکھیں وہاں پہ کوئی چاول بریانی تو تقسیم نہیں ہوئی. آپ لوگوں نے رپورٹ کیا, آپ لوگ آئے, اور اگر عام ورکر تھے تو ابھی وہ ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اوپر سے مائک سے نعرے لگائے جاتے ہیں, نیچے سے اس کا جواب کس قسم کا ملتا ہے, وہ جوش آپ کو بتاتا ہے. باقی سیاسی جماعتوں کے اندر ہم جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں, عوامی نمائندے ہوتے ہیں, ان کا ہمیشہ سروائیول جلسوں میں ہوتا ہے, ریلیوں میں ہوتا ہے, اسٹرینتھ کے اوپر ہوتا ہے. تو پچھلے 2 سال سے جو ہمارے اپوننٹس ہیں, سیاسی اپوننٹس, یعنی مختلف سیاسی جماعتوں کے, پی پی کہہ لیں, نون کہہ لیں, جو شہر کے اندر یہ 2 ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کا بھی اکثر اخباروں میں پڑھتے رہے ہم, ٹاک شوز میں بھی آ کے, کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے, پی ٹی آئی کے اندر وہ اب وزن اور دبدبہ نہیں رہا. تو 2 سالوں کے بعد گلگت شہر میں چونکہ میرا اپنا مزاج بلنٹ اور فرنٹ فٹ پہ کھیل کے پولیٹکس کرنے کا رہا ہے, تو 2 دن کے ٹارگٹ پہ یا ٹاسک پہ, شارٹ نوٹس پہ وہ ایونٹ ہم نے کیا ہے. اور چھوٹا سا تھا, اتنا کوئی بڑا نہیں تھا, بڑا تو بہت زیادہ بڑے جلسے بھی ہم کرتے رہے. تو سیاسی لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ یہ کریں, ہم نے کیا. اور کرنے کا جو مین وجہ, ہمیں خان صاحب نے کال دی ہے, تیاری ہو رہی پورے ملک سے, تو وارم اپ میچز ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے ہوتے ہیں, تو یہ وارم اپ میچ آپ سمجھتے ہیں, وارم اپ میچ بھی سمجھتے ہیں. اور آپ کی اچھی ماشاءاللہ اسٹرینتھ بھی ہمیں نظر آئی ہے. لیکن جو ہمیں ایک اور چیز محسوس ہوئی ہے کہ وہ کنونشن ہو یا اس کے بعد خان صاحب کے قافلے پر حملے کے بعد گلگت میں جو 2 مختلف جگہوں پر آپ لوگوں کا احتجاج ریکارڈ ہوا, ایک جگہ آپ تھے, دوسری جگہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان تھے, اندر کی کوئی چپکلش ایسی ہے جو کہ اس وقت بیہائنڈ دا سین کوئی پنپ رہی ہے؟ نہیں, دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف سے وفاق سے جماعتی حکم کے مطابق جگہ جگہ تحصیل وائز, گاؤں لیول پہ, سڑکوں پہ, شہر صوبے میں, ہر جگہ یہ حکم تھا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پروٹیسٹ کرنے ہیں. تو یہ چیزیں آنن فانن ہوئی ہے. ابھی یہ میں بتاؤں آپ کو کہ 2 جگہوں پہ تو یہاں گلگت شہر میں ہوا ہے, پھر میرے ہی کنسٹیچوئنسی میں پڑی میں کیکیج بلاک ہوئی, آپ کے علم میں ہوگا. جی بالکل. جگلوٹ میں کیکیج 2 گھنٹے بلاک ہوئی, بڑی ایک تعداد نکل آئی. تو میں یہ واضح کر دوں کہ میرے کہنے پہ بلاک نہیں ہوئی. صحیح. یہ لیڈر لیس لوگ تھے. صحیح. جو جہاں پہ تھا, ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں مختلف اس کے تنظیموں کے, کوئی آئی ایس ایف کا بنا ہے, کوئی یوتھ کا بنا ہوا ہے, کوئی مدر پارٹی کا بنا ہے. ایون میری اپنی کنسٹیچوئنسی میں ایک جٹیال ایریے کا ایک گروپ ہے, تو وہاں گروپ میں سنتا گیا, لوگوں نے کہا یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے سامنے ہم نے روڈ بلاک کر دیا ہے. صحیح. تو چونکہ کنسٹیچوئنسی تھی, وہاں مجھے جانا تھا, میرا اپنا ووٹر سپورٹر تھا. سی ایم صاحب نے جو اپنی حاضری رکھی,
تو سی ایم صاحب نے کہہ کے وہاں نہیں گئے. صحیح. وہ بھی یہی تھا کہ گلگت کا بالکل سینٹرل ایریا ہے اتحاد چوک, تو وہاں اس لیے وہاں لوگوں نے کہا اور سی ایم صاحب کو تو دعوت آپ سمجھتے ہیں کہ اختلاف کوئی نہیں. دیکھیں آپ نے ویسے اپنے ورکرز کنونشن میں آپ کی بڑی جوشیلی تقریر تھی اور بہت زبردست آپ کا ماشاءاللہ فن خطابت بھی ہے. آپ نے اس خطاب میں بڑے پن پوائنٹ کر کے اشاروں کنایوں میں کئی باتیں کی. تو ہے کوئی گریونسز, کیونکہ منوا کا ہم سن رہے ہیں کہ وہ منسٹری چھوڑ رہے ہیں, اور پھر سینئر وزیر کی کل کی تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے, اختلافات بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. ان دو چیزوں پہ رانا صاحب میں کلیئر کر دوں کہ راجہ زکریا بالکل بھی منسٹری نہیں چھوڑ رہا ہے. صحیح. بالکل بھی, یہ آپ لکھ کے لیں. ایک بات. دوسری بات, راجہ زکریا سینئر منسٹر اور فارسٹ منسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بلتستان کے ایک بہت بڑے گھر کا بیٹا ہے. صحیح بات, بالکل. اس نے ایکس چیف منسٹر کو شکست دی تھی. صحیح. اور پھر ایکس منسٹر ورک, سینئر منسٹر پی ایم ایل این کے, انہیں شکست دی. صحیح. تو حلقے کے ایشوز, شہری حلقہ ہے میری طرح ان کا بھی. صحیح. ہم رانا صاحب کوئی روڈ کلورٹ اور گلیاں بنانے نہیں آئے. نہیں, ظاہر ہے آپ کا کام پالیسی بنانا ہے. پالیسی ہے, بڑے معاملات ہیں, بڑے معاملات کے اندر روڈ میپ دینا آپ لوگوں. جب آپ کی پارٹی اتنی ایک ایکسپینڈ ہوئی ہے کہ بہت کم ٹائم میں خان صاحب نے نمبر 1 کی پارٹی بنا دی ہے. صحیح. اور گلگت بلتستان میں اس وقت تحریک انصاف رولنگ پارٹی ہے. بالکل. تو بڑے گھر میں بچے آپس میں زیادہ ہوں تو ایشوز کے اوپر بات آ جاتی ہے, اس کے اوپر کوئی میرے خیال سے سمجھتے ہیں کہ ایسے میں منسٹر سے زیادہ اسپیشل کوارڈینیٹرز کو فوقیت دی جا رہی ہے. احساس تو ہوتا ہے, احساس ہمیں خود بھی ہوتا ہے. جو پالیسی میکنگ ہے اس کے اندر ظاہر ہے راجہ زکریا ہے, جاوید منوا ہے, مشتاق صاحب ہیں, اسپیکر صاحب ہیں, ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں, راجہ ناصر علی خان ہیں, یہ سارے ووٹ لے کے آئے. صحیح. ان کی یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں اپنی قوم کی نمائندگی جب کرنے آیا ہوں تو اچھے فیصلہ سازی میں ان کا رول رہے. صحیح. اور رول ان کا اچھا اس لیے رہے گا کہ انہوں نے اگلے دن واپس پلٹ کے اس قوم کے پاس جانا ہے. صحیح. تو جو ان الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہماری پارٹی کا حصہ ہیں, لیکن ان کا جو لیول آف تھنکنگ ہے اپنی کنسٹیچوئنسی کو لے کے, ڈسٹرکٹ کو لے کے, اس میں اور ہم میں تھوڑا سا فرق ہوگا. صحیح ہے. یعنی آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ہم خود بھی, میں ایز اے میڈیا پرسن یہ کہتا ہوں کہ کوئی حکومت اگر ہے تو اس کے اندر اتفاق اور اتحاد ہوتا کہ وہ مل بیٹھ کر قوم کے مسائل کے اوپر بات کر سکے. سر, اتحاد اور اتفاق ہمارے اندر ہے. ایشوز کے اوپر ناراضگیاں ہر دور میں, ہر پولیٹیکل پارٹی میں آپ کو نظر آ جائیں گی اور ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ان ناراضگی یا ایشوز یا چیزوں کی وجہ سے کوئی پبلک سفر ہو. آج اگر میں کوئی آواز اٹھاتا ہوں تو میں پی ٹی آئی کے عام کارکن کی آواز اٹھاؤں گا. آپ نے اس کنونشن میں بھی دیکھا ہوگا, میری تو آواز ہی پی ٹی آئی کا کارکن ہے. میری فرسٹ پرائرٹی پی ٹی آئی کا کارکن ہے. دیکھیں, وہاں بھی یہ بات کی کہ جب یہ پارٹی اقتدار میں نہیں تھی اس وقت گلیوں میں, سڑکوں میں ٹھوکرے جب ہم کھا رہے ہوتے تھے تو یہی امید تھی کہ ایک دن یہ پارٹی گورنمنٹ میں آئے گی اور اپنے اس نون اور پی پی کے دور کے ستائے ہوئے اس شخص کا جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے نظریے کے اوپر اس جھنڈے کے ساتھ کھڑا ہے, اس کے ساتھ انصاف ہوگا, اس کے ساتھ اچھائی ہوگی, سسٹم اس کو ایکسیپٹ کرے گا, بیوروکریسی کے اندر اس کی بات جائز بات مانی جائے گی. اگر وہاں ہم لوز کر رہے ہیں تو پھر چپ رہنا تو خان نے بھی نہیں کہا. بالکل. اچھا, آپ کے اپوننٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر نے گزشتہ دنوں میرے پروگرام میں بھی کہا کہ صوبائی حکومت جو موجودہ ہے وہ بجلی کے شارٹ فال پر قابو پانے کے بجائے ٹھیکے دے رہی ہے اور پیسے جو ہیں وہ فیول پہ ایویں ہی خرچ ہو رہے ہیں, لانگ ٹرم کوئی پالیسی نہیں دے رہی. ابھی اس میں یہ ہے کہ کچھ 13 سے 14 میگا واٹ بجلی یہ جنوری کے اور فروری کے مہینے میں ہمیں ڈپارٹمنٹ نے کمٹ کیا ہے. صحیح. وہ پرانی اسکیمیں تھی, پرانے پروجیکٹس تھے. صحیح. ایون پیپلز پارٹی کے دور کے انسٹال پروجیکٹس آج بیگیج جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے.
یہاں پہ رانا صاحب میں ایک چیز بحیثیت پلاننگ منسٹر آپ کو یہ اس کا جواب دوں گا. بدقسمتی سے ریجیم چینج کے بعد وفاق میں ہماری حکومت نہیں رہی, جس کی وجہ سے جو ہمارا بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا, وہ اس دفعہ ہم نے 3 ارب 38 کروڑ روپے کی یہاں سے ڈیمانڈ بھیجی جو ہماری فرسٹ ریلیز کا شیئر بنتا ہے. صحیح. بدلے میں وہاں سے 1 ارب 20 کروڑ آیا ہے. آپ کے سامنے پلاننگ موجود ہے, وہ کاغذ آپ لے کے خود ویریفائی کریں. کبھی بھی انویسٹیگیٹو بالکل جرنلزم کریں, اس سے عوام کو زیادہ شعور ملتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. پھر کیا کیا ہم نے, یہاں پہ ہم نے برج فائنانسنگ کیا. صحیح. برج فائنانسنگ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا نان ڈیولپمنٹ کا پیسہ ہے وہ ہم نے ڈیولپمنٹ میں وہ کر کے 1 ارب روپے پچھلے مہینے دیا ہے. ابھی 1 ارب روپے مزید ہم ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ کا نکال کے ڈیولپمنٹ میں دینے کے لیے. اور اس میں بھی پچھلے کیبنٹ میں یہ باقاعدہ طور پہ کابینہ نے ڈائریکٹیوز دی ہیں کہ واٹر اینڈ پاور کے جو میں نے آپ کو کہا 13.something میگا واٹ کے جو جنوری فروری میں ہم نے ان کو رن کرنا ہے, اس کے لیے وہاں پہ ڈائریکٹیو سیکٹری واٹر اینڈ پاور اور فائنانس سیکٹری کو ڈائریکٹیوز دیں. چیف سیکٹری کی موجودگی میں سی ایم صاحب نے خود دیا کہ جناب آپ نے پیسوں کی فکر نہیں کرنی ہے, جتنا پیسہ آپ کو چاہیے ہوگا سب سے پہلے واٹر اینڈ پاور لے گا, اس کے بعد باقی بے شک ہماری سڑکیں جو اس وقت کام چل رہا ہے اس کے اوپر ریلیز اگر 3 مہینے لیٹ ہو تو کوئی قیامت نہیں ہے. فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ بجلی والا ہے. تو یہ صحیح ہے. لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں وفاق میں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, لیکن حفیظ صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ایس ڈی پی کے جو آپ کے دور کے پروجیکٹس ابھی ہیں ان کے اپروول کے لیے ان کو جانا پڑتا ہے. نہیں, اس دور میں بھی ان کو جانا پڑتا ہے. اب دیکھیں نا, پی ایس ڈی پی کے سارے پروجیکٹس ہمارے اپرووڈ ہیں, ماں سوائے وہ استور ویلی روڈ جو ہے وہ پچھلے دنوں اس کا وہ ہوا ہے, اب ٹینڈر سٹیج کے اوپر ہے. دیکھیں ڈیٹس آپ نکال کے دیکھیں, غزر چترال روڈ یہ ہمارے دور میں ریفلیکٹ ہوئی پی ایس ڈی پی میں, اور پھر ٹینڈر ہوا. آج شندور روڈ پہ, گیزر روڈ پہ آپ جائیں آپ کو پتہ چلے گا بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, 3 کمپنیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں. پھر استور ویلی روڈ ہمارے ہی دور میں, یہ 370 ارب روپے جو عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان کو آتے ساتھ ہی تحفے میں دیا تھا, یہ تو وہ روڈ ہیں. ہاں, ان کے پروجیکٹس ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں. اچھا, نلتر روڈ صحیح شروع بے شک انہوں نے کیا تھا, اس کے اوپر ایلوکیشن آج اس کانٹریکٹر سے پوچھیں کہ آپ کو کس دور میں پیمنٹس ہوئی ہیں. ہمارے وفاق میں جو 3.5 سال کا جو ٹینیور تھا اس ٹائم ہوا ہے. کارڈیک ہاسپٹل کس ٹائم میں کمپلیشن ہوا ہے, آج کمپلیٹ جا کے ہوا ہے. پھر جو کینسر ہاسپٹل ہے ان کے دور کا سٹارٹ تھا لیکن کمپلیشن ہمارے دور. تو ہمارے جگلوٹ سکردو روڈ ان کے ٹائم میں شروع ہوا, ہمارے دور میں کمپلیٹ ہوا. اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے جو 250 بیڈڈ ہاسپٹل سکردو, اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس وقت سپیڈی کام ہمارے ہی ٹائم کا ہے. اب خیر کیمرے کے سامنے اعداد و شمار کا گورکھ دھندا بنا کے پیش کرنے میں سب سے بڑا ایوارڈ حفیظ صاحب کو ہم دیتے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن حفیظ صاحب کے دور میں ایک چیز تھی جو میں نے محسوس کی کہ پنجاب حکومت ان کے پاس تھی, تو پنجاب حکومت سے انہوں نے اچھے خاصے فوائد حاصل کیے اور ایجوکے سے. اب آپ کی حکومت میں ابھی ریسنٹلی سی ایم صاحب نے پرویز الہی صاحب کا شکریہ ادا کیا, کس بنیاد پہ؟ کیا پنجاب حکومت نے کوئی گلگت بلتستان کے لیے کچھ دیا ہے, کچھ ایسا کیا ہے جس پہ شکریہ بنتا نہیں, ہوں؟ موجودہ ٹائم پہ پرویز الہی صاحب نے ہمیں کیا دیا ہے, کس بات پہ شکریہ ادا کیا ہے, نہیں میرے نوٹس میں. لیکن ہونا تو چاہیے کیونکہ وہاں تو آپ کی حکومت ہے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو سپورٹ اس سے پہلے وہ کرتے رہے, لیکن اب کس بات پہ وہ ہوا ہے اس کا جو چیز میرے نوٹس میں نہیں ہے تو اس کے اوپر میں. ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کے اوپر بات کریں گے. ڈیجیٹل میڈیا کی پالیسی آپ کے دور میں سٹارٹ ہوئی, بڑا اچھا ایک اقدام ہے. اس پہ ابھی یہ التوا کا شکار ہے, کیوں؟ اس کے اوپر کام ہم نے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے کیا ہے. صحیح. اس کے اوپر ابھی ظاہر ہے ایکٹ اور رولز پالیسیز یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لے کے ہم کر رہے ہیں. اور ہمارا جو کچھ 3 مہینہ پہلے کیبنٹ میں یہ ڈیسیژن ہوا تھا, ہر ڈپارٹمنٹ اپنا 10 سالہ جو پلان ہے وہ فائنل کرے. اور چونکہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور انفارمیشن کا 10 سالہ فیوچر کا پلان ترتیب بھی دیا ہے, وہ ابھی کیبنٹ میں ہم نے خود پریزنٹیشن بھی دینی ہے. اس کے اوپر ہمارا پورا کام ہو چکا ہے. میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بریفنگ لی ہے, اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں.
صحیح. پھر اس کے علاوہ انفارمیشن اگر آپ نے ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹ بات کی ہے تو یہ ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ آپ کو خود پتہ ہے، آپ منسلک ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے. پھر ایڈورٹیزمنٹ کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بہت بہترین ہم نے کیا ہے، اور ڈیجیٹل جو پالیسی ہے اس کے اوپر ہمارا باقاعدہ کام ہے. ون ونڈو جو آپریشن ہے، اس سے پہلے مختلف ڈپارٹمنٹ سے پیمنٹس کے ایشوز ہوتے تھے، وہ بڑا آسان کر دیا حکومت نے، وہ ہم نے کر دیا ہے. اور ڈویژنل کے جو ہمارے دفاتر ہیں بلتستان دیامر ریجن کے، وہ ہم نے ابھی وہاں پہ ہائرنگ کر کے ان کو بھی ہم نے فنکشنل کرنا ہے. تو ون لائن بجٹ بھی ابھی ہم مانگ رہے ہیں کہ جو اخباری اشتہارات ہیں ان کے لیے ایک ہی دفعہ ہمیں ہمارے جی ایل میں پلیس کریں پیسہ. تو بار بار یہ نان ڈیولپمنٹ کے جو ہوتے ہیں اسپیشل جو ڈیز کے اوپر آپ کے اسپیشل ایڈیشنز کے، تو ان کے اوپر پھر وہ سمری جانا ایک تکلیف، دوسری تکلیف اتنے اخباروں کو انکلوڈ کرو، اتنوں کو نہیں کرو. تو جتنے ہمارے 28-30 اخبارات ہیں ان کو ایٹ اے ٹائم سب کو 8 بار ہم یہ 7-8 جو ہمارے اسپیشل ڈیز ہیں اس کے اوپر دینے کی یہ ساری پالیسیز زبردست نومولود ڈپارٹمنٹ ہے لیکن بہت زبردست ہے سر. بس یہ سیکریٹریز کے تبادلے کچھ زیادہ ہو رہے، اگر ان پہ اس پہ میرا بھی اعتراض ہے جی. صحیح، اچھا صحیح ہے، یہ پالیسی ہمیں روکنے کی کچھ عرصہ تو گزارے، کچھ عرصہ نہیں، 1-2 سال گزارنا چاہیے اس میں. وہ اچھا آخری سوال آپ سے یہ ہے سر، آپ نے ابھی پہلے کہا کہ ورکر کنونشن جو ہے وہ آزادی مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اچھی خاصی میٹنگز اس حوالے سے کی ہیں، اور آپ کے ہر جو لیول کے پارٹی کے ممبران ہیں وہ ایکٹیو ہیں. آزادی مارچ کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں، اور کیا دو آزادی مارچ روانہ ہوں گے یا ایک ہی ہوگی؟ ایک ہی آزادی. انتہائی ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. صحیح. قبل از وقت جو ناقدین آپ نے جس طرح کا ان کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ کبھی کبھی مرچ مسالے کر کے وہ کرتے ہیں. اصل میں سیاسی جماعتوں میں پتہ کیا ہوتا ہے، اس میں بھی ہیلدی کمپٹیشن ہوتی ہے. ہاں بالکل. ہیلدی کمپٹیشن سے مراد کہ میں تحریک انصاف سے، خان صاحب سے جتنے عرصے سے میں جڑا ہوا ہوں اور میری پارٹی کے اندر ایک بڑی فالوئنگ ہے، میری کوشش ہوگی میں زیادہ اسٹرینتھ شو کروں. یہ تو بری بات ہے. جب یہ آپ کریں گے تو وہ پھر 1-2 بندے ایسے بیچ میں آ جاتے ہیں، جی یہ کوئی گروپ بندی ہے، یہ ہے وہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیشہ حلقہ نمبر 2 نے پارٹی کے لیے وفا کیا ہے. زیادہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور بڑی تعداد یہاں سے ہوتی ہے. پورے صوبے کی پولیٹکس اسی حلقے کے اوپر لوگ آ کے کرتے ہیں. تو بہت یہ بڑا ذمہ دار حلقہ ہے، ذمہ دار حلقہ ہے اور زرخیز زمین ہے. بالکل. اور میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ آج آپ کہتے ہیں نا کہ ایکٹیو ہیں ہمارے، آپ وہ تصویریں جا کے دیکھیں، انہی چہروں کی تصویریں آج سے 4 سال پہلے گھما کے دیکھ لیں سوشل میڈیا میں. وہ آپ کے اس بھائی کے ساتھ ہی اس شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر اس تنظیم کو اٹھایا ہے. تو مجھے تو فخر ہے کہ جن دوستوں کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کو اس لیول تک ہم لے کے آئے، آج مختلف اضلاع کے ہمارے صاحبان ہمارے حلقے کے اوپر آ کے اپنے پولیٹکس بھی کرتے ہیں، اسٹرینتھ بھی ہم دیتے ہیں، تو بات بھی ہمارے اوپر ہی کرتے ہیں. چلے بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. تو ناظرین، آپ نے وزیر اطلاعات پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ فتح اللہ خان صاحب کی گفتگو سنی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور مجھے اور فتح اللہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.